बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के जो नाम नहाद ख़ुद साख्ता इमामुल मुनाज़रीन और मशहूर गप्पी हैं जनाब मौलवी नजीब उमर दोखानी साहब, उनकी एक वीडियो का जवाब देना मकसूद है। सामीन व नाज़रीन, वहाबी नजीब दोखानी साहब की एक वीडियो सुनी जिसमें वहाबी नजीब दोखानी साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो दिन है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे ईद का नाम नहीं दे सकते, ये नाजायज़ है, गलत है। सामीन व नाज़रीन, इस पे नजीब दोखानी साहब ने एक हदीस पाक पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला का जो ये इरशाद है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई तो यहूदी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि अगर ये आयत मुक़द्दसा हम पे नाजिल होती तो जिस दिन ये नाजिल होती हम उस दिन को ईद बना लेते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि उस दिन हमारी दो ईदें थीं, यानी जुमे का दिन था और अरफा का दिन था। सामीन नाज़रीन, ये रिवायत पेश करके नजीब दोखानी साहब दो तीन हवालाजात पेश करते हैं शेख मुहक्किक का के, और दीगर एक दो हवाला पेश किया कि जी ये देखें यहाँ पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को ईद कहने से मना किया गया। और फिर नजीब दोखानी साहब कहते हैं कि जी इस हदीस में जो ईद का लफ्ज़ कहा गया है वो शरई नहीं कहा गया बल्कि लुग़वी तौर पे ईद कहा गया। इसी तरह नजीब दोखानी साहब ने मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक हवाला पेश किया कि जिसमें यही रिवायत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नकल की, और नजीब दोखानी साहब ने अपनी जहालत की वजह से एतराज़ किया कि जी ये देखें, यहूदी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि जो मुसलमान हैं वो बेकदर हैं। गोया मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं किया, इसे नकल किया है। तो मतलब ये निकला कि मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ़ नहीं किया, इसे नकल करके अपनी तईद अपना मौक़िफ़ बनाया। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बेकदर थे। ये एतराज़ भी किया नजीब दोखानी साहब ने। सामीन व नाज़रीन, इस पे मेरे पास हवाला जात कसरत के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसमें वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को ईद का दिन कहा। ये मेरे पास एक रिसाला है वहाबी दोखानी फ़िरक़ा के हकीमुल इस्लाम दारुल उलूम देवबंद का, ये मुहतमिम रहा है मौलवी कारी तैयब। इसका रिसाला है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अच्छा, इसका जो उन्वान है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद पर बेमिसाल खिताब आम, ये उन्वान दिया गया। अच्छा, फिर कारी तैयब साहब खुतबा पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, सफ़ा नंबर 4 के ऊपर मैं स्कैन भी लगा दूंगा। बुजुर्गान मोहतरम, ये जलसा जैसा कि आपके इल्म में है जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनाक़िद किया गया है। एक बार ये इबारत फिर समात फरमा लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये अवाम को कैसे धोखा देते हैं। लिखा है, ये जलसा जैसा कि आपके इल्म में है जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनाक़िद किया गया है। गोया इसका मौजू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जिक्र किया जाए। अब यहाँ पर कारी तैयब ने सफ़ा नंबर 4 पे वाज़े तौर पे ये तस्लीम किया कि ये जलसा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, और ख़ुद इसमें शिरकत भी की और शिरकत करके उसमें बयान भी किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मुखालफत करने वाले हैं कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम को ईद का दिन नहीं कह सकते, तो वो ज़रा अपने घर की किताबों को देखें। मैं नजीब दोखानी साहब को मशवरा दूंगा कि वो बजाय दूसरों पे एतराज़ करने के अपने घर की किताबों को पढ़ें, अपने जो इसके बड़े बाबे हैं उनकी किताबों का मुताला करें और अब अपनी गंदी शक्ल को अपने अकाबिरीन की कुतुब के आईने में देखें। यह तो था मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद कहना। सामीन व नाज़रीन, फिर इसने दो तीन हवाला जात पेश किए कि जी ये देखें, इन्होंने
عید کہنے سے منع کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم کو۔ یاد رکھیں شیخ محقق یا دیگر اکابرین جہاں پر بھی وہ منع کرتے ہیں وہ عید شرعی سے منع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے عید شرعی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی نہیں کہتا، لغوی طور پہ عید کہا جاتا ہے، خوشی فرحت کے معنی میں خوشی کرنا، اس حساب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کہا جاتا ہے۔ اور خود وہابی نجیب دخانی صاحب نے جس روایت کو پیش کیا اس کا جواب خود دیا اپنی زبان سے، کہا کہ جی لغوی طور پہ، تو جب لغوی طور پہ جمعے کا دن عید ہو سکتا ہے، عرفہ کا دن عید ہو سکتا ہے، تو جس ہستی کے صدقہ سے، جس ذات کے صدقہ سے ہمیں جمعے کا دن نصیب ہوا، ہمیں عرفہ کا دن نصیب ہوا، ہمیں قرآن نصیب ہوا، ہمیں جو 2 عیدیں منائی جاتی ہیں وہ نصیب ہوئیں، اگر وہ جس دن تشریف لائیں تو لغوی طور پہ اس دن کو عید کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یہ خود وہابی نجیب دخانی صاحب نے اس روایت کے ضمن میں جملے ادا کیے ہیں کہ لغوی طور پہ یہاں پر عید کہا گیا، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو بھی ہم لغوی طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، نہ کہ شرعی طور پہ۔ لہٰذا جن اکابرین کے حوالہ جات پیش کیے وہاں ان کی مراد شرعی عید ہے، نہ کہ لغوی عید۔ اگر لغوی عید منع ہوتی تو آپ کا بابا قاری طیب کبھی بھی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد نہ کرتا، نہ اس میں بیان کرتا، نہ اس میں شرکت کرتا۔ سامعین و ناظرین، یہ تو تھا مختصراً وہابی نجیب دخانی صاحب نے جو عید کے اوپر گفتگو کی۔ میرے پاس اور بھی حوالہ جات ہیں، صرف ایک کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین، اب آ جائیں اس حدیث پاک کی جانب جس کو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے نقل فرمایا۔ تو نجیب دخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ یہودی کے موقف کو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، اس نے صحابہ کرام کو اپنے تئیں بے قدرہ کہا، تو لہٰذا یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اس موقف کو رد نہیں کیا۔ میں نجیب دخانی صاحب کو کہوں گا کہ درجنوں حوالہ جات اس بات کے اوپر ہیں کہ وہابی دخانی فرقہ کے مولویوں نے قادیانی عقائد نقل کیے، شیعوں کے عقائد نقل کیے، عیسائیوں کے عقائد نقل کیے، لیکن ان کی تردید نہیں کی۔ اور یہ وہابی دخانی فرقے کا ہی اصول ہے کہ کسی حوالے کو نقل کرنا، پھر اختلاف نہ کرنا، تردید نہ کرنا، یہ اس کا اپنا موقف ہوتا ہے۔ ہم اگر اس اصول کو سامنے رکھیں جو مولوی سرفراز خان صفدر گکھڑوی کا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا عقیدہ، کسی کی عبارت نقل کرتا ہے، پھر اس کی تردید نہیں کرتا، اس سے اختلاف نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کا عقیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایک طرف یہ اصول رکھیں اور پھر وہابی دخانی فرقہ کی وہ عبارتیں، وہ حوالہ جات سامنے رکھیں کہ جس میں قادیانی عقیدے، شیعوں کے عقیدے، عیسائیوں کے عقیدے، ہندوؤں کے عقیدے بیان کیے گئے۔ اگرچہ دخانی فرقہ کو ان مذہبوں کے ساتھ، باطل فرقوں کے ساتھ بہت ساری مماثلت ہے، پھر بھی وہابیت، دیوبندیت ملیا میٹ ہو جاتی ہے، پوری کی پوری دیوبندیت وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ میں اشارتاً ایک دو حوالہ جات یہاں پر پیش کر دیتا ہوں تاکہ نجیب دخانی صاحب کو بھی پتہ چلے کہ جو اس کے بڑے اکابرین ہیں وہ اپنی کتب کے اندر کیا لکھ گئے ہیں۔ یہ چونکہ پڑھتا نہیں ہے، بس اس کو امام المناظرین کا کیڑا تنگ کرتا ہے نیچے سے، اور یہ جناب والا ویڈیو بنا کر علماء اہل سنہ و جماعت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے علماء دیوبند کے مناظرانہ لطائف، صفحہ نمبر 33 کے اوپر بھی یہ واقعہ ہے، اور دیگر میرے پاس وہابی دخانی فرقہ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا حضرت شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ ان کے پاس پادری ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کیا، اور اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کربلا کا علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا یا نہیں؟ اگر علم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ سے سفارش کر کے ان کو کیوں نہیں بچا لیا؟ سفارش نہیں کی تھی یا کی تھی اور قبول نہیں ہوئی؟ یہ وہ پادری اعتراض کر رہے ہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا کہ سفارش تو کی تھی، مگر وہاں سے جواب ملا کہ تمہیں اپنے نواسہ کی فکر ہے، مجھے تو اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ یاد آ رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو سولی دے دی۔ اس پر وہ پادری خاموش ہو گئے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ سفارش تو کی تھی، مگر وہاں سے یہ جواب ملا کہ تمہیں اپنے نواسے کی فکر ہے، مجھے تو اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ یاد آ رہا ہے کہ لوگوں نے انہیں سولی دے دی۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز سے محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کیا کہیں گے نجیب دخانی صاحب؟ یہ بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں،
اور شاہ صاحب کا نام لیتے ہوئے تم تھکتے نہیں ہو۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ سفارش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آیا کہ تمہیں اپنے نواسے امام حسین کی فکر ہے، مجھے تو اپنا بیٹا حضرت عیسیٰ یاد آ رہا ہے کہ لوگوں نے سولی دے دی۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کی تردید آپ دکھا دیں ان کی کتاب سے۔ آپ کے بہت سارے مولویوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، یہ واقعہ نقل کر کے انہوں نے تردید بھی نہیں کی، اختلاف بھی نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ان تمام کا عقیدہ وہی ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے؟ حضرت کچھ ہوش سے کام لیں، آپ کی کھوپڑی کے اندر گند بھرا ہوا ہے، گوبر ہے، کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حوالہ آپ سماعت فرما لیں، یہ میرے پاس ملفوظات تھانوی ہیں، جلد اس کی 6 ہے، صفحہ نمبر 58۔ یہاں پر کیا ہے کہ کانپور کے اندر ایک صوفی نما رئیس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، یہ تھانوی، یہ اس کا ملفوظ ہے، گستاخی کرتا تھا۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ اگر اس کی اصلاح ہو جاوے تو بہت مناسب ہے۔ میں ان صاحب کے ساتھ گیا، انہوں نے اس رئیس سے کہا کہ میں اس کو لایا ہوں، آپ اپنے سب شبہات رفع کر لیجئے۔ کہنے لگے شبہ ہی کیا، موٹی بات اور تاریخی بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے من سبا اصحابی فقط سبانی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس وعید کے مورد ہوئے۔ میں نے کہا کہ گو حدیث میں یہ الفاظ نہیں، مگر اس مضمون سے انکار نہیں، مگر اس مضمون سے بھی انکار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، یہ اس رئیس صوفی نما آدمی نے بات کی مولوی تھانوی کو، اور پھر دلیل کے اندر اس نے ایک حدیث پیش کی من سبا صحابی فقط سبانی، تو تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ گو یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس مضمون سے بھی انکار نہیں ہے۔ تو اب صحابہ کا گستاخ آپ کا یہ تھانوی ٹھہرا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس مضمون کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، نعوذ باللہ، اور گستاخی کرنے کے سبب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ قابل عزت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کا تھانوی ہے، ملفوظات جلد 6 صفحہ نمبر 58 کے اوپر۔ اور پھر آگے اس بندے کی عزت بھی کی تھانوی نے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ تھا، اور اس کے مضمون کے ساتھ تھانوی نے اتفاق کیا، اختلاف نہیں کیا، تردید نہیں کی۔ یہ اب صحابی رسول کی گستاخی نہیں ہے، الزام دوسروں کو دیتے ہو، گستاخ تم آپ ہو صحابہ کے، آپ کا تھانوی ہے جس کو تم مجدد کہتے ہو، حکیم الامت کہتے ہو، اپنے مذہب اپنے دھرم کا محرر اور ترجمان بتلاتے ہو لوگوں کو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اچھا، وہ حدیث پاک جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، تو بہت سارے محدثین نے بھی نقل کی ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے اگر یہ تراجم دیکھیں، ان کی تشریحات دیکھیں تو بالکل ملتی جلتی ہیں۔ یہ صرف 2 حوالہ جات، 2 مثالیں میں نے پیش کی ہیں تاکہ نجیب دیوخانی صاحب کو اپنی گندی شکل ان حوالہ جات، ان عبارتوں کی روشنی میں نظر آ جائے، شاید حضرت کو کوئی تھوڑی سی غیرت آ جائے، کوئی تھوڑی سی، میرا نہیں خیال کہ حضرت کو غیرت آ جائے۔ حضرت نے یہ غیرت والا جو کیڑا ہے وہ مر چکا ہے، امام المناظرینی والا کیڑا حضرت کا اب جو ہے وہ زور پکڑ رہا ہے۔ اگر غیرت والا تھوڑا سا کیڑا حضرت کا جا گیا تو یہ امام المناظرینی والا کیڑا پھر مر جائے گا۔ یہ ہے وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کا حال، اور یہ اس کا جواب ہے جو ناچیز نے پیش کر دیا ہے۔